औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं और कराची के इलाके सदर में कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी जारी है, लेकिन यहां पर सूरत हाल काफी डिफरेंट रुख इख्तियार कर गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जी पहले तो ताजरों की जानिब से वाज़े तौर पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि एक तो 10 मिनट में इतनी तादाद में दुकानों का जो है वो आग की लपेट में आ जाना, यह एक अलग मामला है। और दूसरी बात, उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि जी जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट नहीं है, बल्कि उसको जो है वो केमिकल डाल के लगाया गया है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में दुकानें जो हैं वो जलकर खाकस्तर हुई। अरबों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि गुज़िश्ता रोज हमाद पूनावाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस तमाम तर मामले के ऊपर लाइल्मी का इजहार किया और इस तमाम तर सूरत हाल से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए वो ये कहने लगे कि जी अगर कोई ऐसा मामला है तो अब तक ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद तक पहुंचा नहीं है, और अगर ऐसा कोई मामला है तो उसके ऊपर भरपूर तहकीकात होनी चाहिए, भरपूर मामलात होने चाहिए, भरपूर उस तमाम तर सूरत हाल को बारीक बीनी से देखना चाहिए और उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए कि आया ये मार्केट में लगने वाली जो आग है ये शॉर्ट सर्किट के बाइस ही लगी है या फिर किसी ने केमिकल डालकर ये एक तखरीब कारी की है, जिससे काफी ताजरों के हलक भी खुश्क हो गए हैं कि शायद वो मामलात, वो सूरत हाल ताजरों के हवाले से दोबारा शुरू होने वाली है, जिससे एक अरसे तक वो नबरदाजमा रहे और उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस सूरत हाल से जान छुड़ाई है। अब यहां मामलात जहां तक दिखाई दे रहे हैं उसके तनाजुर में यह कहा जा सकता है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर मामलात किस जानिब जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उसके बाद ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के मुतअद्दिद रहनुमाओं से राब्ता कायम किया गया, लेकिन अब तक किसी ने मौक़िफ़ देने के लिए आगे आने की पेशकश नहीं की है। उन्होंने यही बात कही है कि अगर ऐसा कोई मामला चल रहा है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तस्वीर का दूसरा रुख भी मैं आपके सामने बयान करता चलूं कि जी जितने ताजिर हजरात वहां पर मौजूद हैं उन्होंने हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह बात कह दी गई है कि 24 घंटे के अंदर कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर जो आग लगी है उसमें जो ताजरों का नुकसान हुआ है उसको फौरी तौर पर उसकी भरपाई की जाए, उसका इजाला किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्होंने इस बात की धमकी बवांगे दहल दे दी है कि 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद अगर हमारे मुतालिबात नहीं माने गए तो ना सिर्फ कोऑपरेटिव मार्केट बल्कि सदर की दीगर मार्केटों को भी ताले लगा दिए जाएंगे और यह एहतजाज का जो दायरा है उसको वसी कर दिया जाएगा। क्योंकि मजाक नहीं है, एक ताजिर अपनी दुकान के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है, अपने सारे मामलात देखता है, अपने मामलात को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाता है, लेकिन यहां सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। इस तनाजुर में कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अरबों रुपए का सामान अगर जलकर किसी का खाकसर हो जाए और वो भी ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ताजिरों ने एक पूरा पैंडेमिक गुजारा हो, लॉकडाउन गुजारा हो और कारोबारी हालात अच्छे ना हो, महंगाई बहुत ज्यादा हो, माशी बदहाली हो, कारोबार की बदहाली हो, ऐसी सूरत हाल के अंदर ताजरों को अगर इस किस्म के नुकसान का सामना करना पड़ा है तो मौजूदा हुकूमत की वाज़े तौर पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो आके जो है वो मामलात को देखें, मामलात को जो है बारीक बीनी से उसका जायजा लें। और अगर ताजिर ये बात कह रहे हैं कि यह बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत आग लगाई गई है तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हुकूमती मौक़िफ़ भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देता है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि ताजिर इत्तेहाद की जानिब से भी इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है, जो कि एक अलार्मिंग सूरत हाल है। इसके ऊपर वाज़े तौर पर उनका मौक़िफ़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आया अगर ताजिरों के साथ ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं तो जितनी ताजिर तंजीमें मौजूद हैं उनकी जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर क्या स्टेप उठाए जाएंगे, क्या मामलात देखे जाएंगे, क्या मुलाकातें की जाएंगी, ये तमाम तर सूरत हाल एक तरफ। लेकिन यहां पर अलमिया यह है कि इतना बड़ा नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान ताजिरों का हो चुका है, अरबों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो चुका है बकौल वहां पर कारोबार करने वाले ताजिरों के। तो इस पर हुकूमती मौक़िफ़ आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा आए और आकर फिर इस मामले को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाए। अगर तहकीकात का मुतालबा है तो तहकीकात कराई जाएं, और अगर नुकसान के इजाले के लिए जो है वो मुतालिबात खड़े हो रहे हैं, आवाजें बुलंद हो रही हैं, तो वाज़े तौर पर उनकी इस तमाम तर सूरत हाल को जो है वो अपना तसव्वुर करते हुए, अपना मसला या फिर अपने मसाइल को जो है वो सामने रखते हुए उनको जो है वो अकोमोडेट किया जाए, उनको उनके जो मामलात हैं उस पर दुरुस्त समत पर बैठाया जाए कि चलें ठीक है हम इतना दे सकते हैं, इतना नहीं दे सकते। कोई मामला तो सामने आना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक हुकूमती मौक़िफ़ इस पर नहीं आया है, जिस पर कोई भी तबसरा करना या तज्जिया करना कबल अज़ वक्त करार दे दिया जाएगा।
اب میں بات کروں گا ذرا دوسرے ٹاپک کے حوالے سے، کیونکہ پہلے ٹاپک کے حوالے سے جو ہے وہ شرجیل گوپلانی صاحب جو اس وقت عراق میں موجود ہیں، ان کی مجھ سے کمٹمنٹ تھی کہ وہ پہلی فرصت میں جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال کے اوپر موقف دینے کے لیے آگے آئیں گے، لیکن شرجیل گوپلانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت مجھے ٹیم نے بتایا ہے کہ ان سے رابطہ قائم نہیں ہو پا رہا ہے، جس کے تناظر میں یہ بات کہنا کہ جی وہ اس تمام تر معاملے کے اوپر جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ اگر شرجیل گوپلانی صاحب کسی دوسرے ملک میں موجود ہیں اور وہ کسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر جو ہے پروگرام کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ کوئی دوسرا تاجر آگے آ کر جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال کے اوپر اپنا موقف پیش کرے۔ لیکن یہاں صورتحال ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ حماد پونا والا صاحب جو کہ گزشتہ روز میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ بالکل مطالبہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا واقعہ، کیونکہ میں نے کل بھی اس تمام تر صورتحال کے اوپر یہی آواز اٹھائی تھی کہ جناب والا اگر ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو کوئی تو یہ بات بتائے کہ کیا تاجروں کو اس سے پہلے ہراساں کیا گیا تھا، یا تاجروں کو اس سے پہلے بھتے کی کوئی پرچیاں موصول ہوئی تھیں، یا چلیں ٹھیک ہے یہ تمام صورتحال نہیں ہوئی تو اس وقت ایسی کون سی مخلوق کراچی کے اندر پیدا ہو چکی ہے جو تاجروں کو اس قسم کا نقصان پہنچا رہی ہے، اور تاجروں کو جو ہے وہ اس حد تک نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو ایسی قوتوں کو جو ہے وہ لگام ڈالنا، ایسی قوتوں کی ناک میں نکیل ڈالنا بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری تصور کی جائے گی۔ دوسرے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ جناب والا بارہا میں نے اپنے ہی پروگرام میں اس تمام تر صورتحال کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اسی طرح کے ٹاپک لیتے ہو، تو جناب والا کس طرح کا ٹاپک لوں؟ کیونکہ میرا آج بھی وہی ٹاپک ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں زیادتی اور خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ آگے آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو جائے گی اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے گھروں میں پلنے والے چھوٹے بچے اگر سڑکوں تک پر محفوظ نہیں ہیں تو کس سے جا کے فریاد کر لی جائے، کس کا گربان پکڑ لیا جائے، یا کس سے جا کر یہ کہا جائے کہ ہمارے ووٹ سے تم اسمبلیوں میں براجمان ہو، تم اس پر کیا قانون سازی کر رہے ہو۔ تو میں بارہا اسی صورتحال کا ذکر اپنی پروگرام میں کر چکا ہوں کہ جناب والا اسمبلی کے اندر جب بل پیش ہوتا ہے تو اچانک تمام اراکین اسمبلی ایک طرف ہوتے ہیں اور ایک خاص طبقہ جن کے اندر کا انسانی حقوق کا جانور جاگ چکا ہوتا ہے، اور وہ واضح طور پر اس پر یہ موقف دیتے ہیں کہ نہیں جی اگر نشان عبرت بنانے کی بات کی جائے گی تو یہ انسانی حقوق کے سراسر منافی دکھائی دے گا۔ میں جانتا ہوں انٹرنیشنل قوتیں آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آپ کو اس پر فنڈنگ کرتے ہیں، لیکن جناب والا کچھ ملک کا بھی سوچ لیجئے، یہ آپ کے بھی بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے بھی ماشاءاللہ پوتے پوتیاں موجود ہوں گے، نواسے نواسیاں موجود ہوں گے، اگر ان کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں تو آگے آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال کس جانب معاملات دکھائی دیں گے، اس کیس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اکثر مذہبی شوز کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائی دیتے ہیں۔ شبیر ابو طالب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ شبیر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ شبیر بھائی کیا کہیں گے سر، ریاست پاکستان، ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان اور نظام کوفے سے بھی بدتر ہے، کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا، بہت ہی مشکل صورتحال ہے اس حوالے سے، اور ہم اپنے اساتذہ سے ایک عرصے سے سنتے چلے آئے ہیں، ہم خود بھی یہی کہتے ہیں لوگوں سے کہ ان ساری برائیوں کی جو وجہ ہے وہ وجہ ہے دین سے دوری۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ویسے تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک دینی معاملہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے کردار کی اور اپنے اخلاق کی اور اپنے شخصیت کی تربیت کرتے ہیں اور اسے ایک اسلامی اور دینی سانچے میں ڈالتے ہیں تو یہ ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کا تعلق جہاں افعال سے یعنی فعل سے ہے، کرنے سے ہے، عمل سے ہے، وہاں یہ سوچ اور کردار سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھا، جو صورتحال جس سے اس وقت میں اور آپ ہم سب یہ معاشرہ گزر رہا ہے، اس میں قانون سازی اور ارباب اختیار کا بھی غیر سنجیدہ ہونا بھی ایک بہت ہی اہم عمل ہے جی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو واقعات و معاملات ہیں ان پر ہمارا قانون اتنا خاموش اور اتنے راستے ہیں لوگوں کے نکلنے کے کہ چور جب چوری کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے ہمیں جیل میں جاتا بھی ہے تو 10 12 15 دن کے بعد واپس آ کر ایک ہفتہ آرام کرتا ہے اور پھر وہی کام دوبارہ شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ہمت ہو جاتی ہے، اس کو یہ آس بندھ جاتی ہے کہ یہ میرا اب ساری زندگی کا پروفیشن ہے، اور یہاں میرے پاس وکیل بھی اچھے ہیں اور سارے کے سارے بیوروکریٹس یا قانون جن کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی میرے ہاتھ میں ہی ہیں، تو مجھے اس کا کیا ڈر ہے میں اگر اس کام کو کرتا ہوں۔ اچھا، جس جرم کے لیے آپ نے پروگرام کیا ہے یا جس برائی کے لیے آپ نے پروگرام کیا ہے، اس میں تو مطلب ایک بدقسمتی کہہ لیں کہ ایک لذت کا عنصر بھی
لوگوں نے بنا لیا ہے. لہٰذا جب کوئی اس طرح کا کرائم کرتا ہے جہاں بد کرداری کا معاملہ ہے وہاں اس کو قانون کا خوف بھی ختم ہو گیا ہے, کیونکہ اطلاعات یہ ہیں اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نیٹ کے ذریعے یا خبروں کے ذریعے, میں تو کافی عرصے سے اس کو فالو کر رہا ہوں, لیکن جب ہم یہ بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو معاشرے میں ہے ہی نہیں. اب یہ معاملہ تو گلی گلی اور محلے محلے پہنچ گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ بچیاں کسی واش روم میں بیچاری مری ہوئی پڑی ملتی ہیں, کوئی کچرا کنڈی میں پڑی ہوئی ملتی ہیں, کوئی بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ فیل کیا جا رہا ہے. تو یہ چونکہ پوری دنیا کا ایک نظام جو ہے اس کے اندر برائی سرایت کر چکی ہے, تو یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ بھی ہے. اور اس کے بارے میں تو بہت پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جب یہ ویب سائٹس اور انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھے تو کہا گیا تھا کہ جیسے جیسے یہ انٹرنیٹ کی دنیا بڑھتی چلی جائے گی اور برائی کا عنصر اس میں نمایاں ہوتا رہے گا, تو یہ والا معاملہ جس پر میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں بھی اضافے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور یہی ہو رہا ہے کہ جو برائی کی جو اسپیڈ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ زیادہ تیز ہوتی ہے, اور وہ تیزی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اب پوری دنیا میں یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں. پچھلے مہینے ہی میرے خیال میں 2 یورپی ممالک کے بہت ہی اہم لوگ جو ہے وہ اس معاملے پہ ان سے ریزائن لیا گیا. تو بس بدقسمتی کہہ سکتے ہیں. ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز کو بالکل ہی خراب کر دیا جاتا ہے. یہاں پر لوگ صرف نظر کرتے ہیں, غیر سنجیدہ رویے ہیں, صبح تھوڑا سا جوش ہوتا ہے, شام کو ہم بھول جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ قانون سازیوں کا بھی جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے, پھر قانون بچی جائے تو ان پہ امپلیمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے. تو اس معاملے میں بڑی مایوسی ہے. بات صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں کردار سازی پہ توجہ دینی چاہیے اور دین کے قریب جائیں, بچوں کی صحبتیں دیکھیں, نوجوانوں کی صحبتیں چیک کریں, بڑے بھی دیکھیں, بچیاں بھی دیکھیں, اپنی سہیلیوں کی صحبتیں کیا ہیں. اور اگر ہم اس کو پورا پیکج بنا کے چلیں تو انشاءاللہ تعالی بہتری کے امکانات ہیں. باقی اگر ہم یہ سمجھیں کہ قانون اس معاملے پہ ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرے گا یا ساری ہیلپ قانون ہی کرے گا تو یہ ایک مشکل کام ہے. لیکن شبیر ابو طالب بھائی دیکھیں بات دراصل یہاں پر یہ بھی آتی ہے نا کہ ایک باپ جس کی بچی کو ریپ کر کے قتل کر دیا گیا ہو, یا ایک باپ جس کے بیٹے کو جو ہے وہ ریپ کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا ہو, وہ معاشرے سے کافی چھپ کر رہنا جو ہے وہ پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے ایک ووٹر ہوتا ہے تو وہ جا کے کسی ایم این اے ایم پی اے سے فریاد نہیں کر سکتا کہ جناب والا تم اسمبلی میں کرسیاں چلا رہے ہو, لیکن جب بل پیش ہوتا ہے تو تمہارے انسانی حقوق کے جو اثرات ہیں, جو مضر اثرات ہیں, وہ اچانک جاگ جاتے ہیں اور تم کہتے ہیں نہیں جی اگر ریپسٹ کو جو ہے وہ سرعام پھانسی دی جائے گی تو یہ انسانی حقوق کے منافی ہوگا. سارے انسانی حقوق یہیں پر کیوں جاگ رہے ہیں شبیر ابو طالب بھائی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں واضح طور پر قوم تقسیم ہے جی, اور تقسیم اس وقت تو اس طرح سے ہے کہ برادر محترم کے ایک اہم مکمل طور پر مغربی معاشرے سے جو ایکسیپٹنس والا ذہن ہے, جس کو ہم لبرلزم کہہ دیں یا فیشن زدہ کہہ دیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ باہر والے کہتے ہیں نا بس وہی صحیح ہے. اور ایک ہے وہ کچھ زیادہ ہی اس معاملے پر آگے چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے نا وہ ان کے خلاف جانا ہے, جو یہ لوگ کہتے ہیں نا اس کو نہیں ماننا. ہمارے دین نے ہمیشہ اعتدال کی بات کی ہے جی, اور اعتدال یہی آپ دیکھیں, میں کسی ایک مباحثے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ چوری کرنے والوں کے آپ ہاتھ کا کاٹتے ہیں اور روڈ پہ لوگ دیکھتے بھی ہیں اور ایک روایت کے مطابق جو ہے نا وہ انگلی بھی کاٹتے ہیں اور پھر آپ سر بھی قلم کر رہے ہیں اور لٹکا بھی رہے ہیں, تو یہ تو غلط سر بات پہ بٹھا لیں سر ایسے جرم کرنے والوں کو. جی, تو اب ہمارا اس میں موقف اس لیے سخت ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن کی سزاؤں کے خلاف بات کی جا رہی ہے. دیکھیں جب ہمارے دین نے کوئی اصول بنایا ہے نا برادر, تو وہ ایسے ہی نہیں بنایا. اس نے بہت سی چیزیں, بہت سی حکمتیں پنہا ہوتی ہیں, چھپی ہوئی ہوتی ہیں, جس کے اثرات بعد میں پتہ چلتے ہیں. جب ہم سعودی عرب یا کسی ملک میں دیکھتے ہیں نا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں جی, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کہیں جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرا یہ ہاتھ کیوں کٹا ہوا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اصل میں چوری کر لی تھی. صحیح. تو اس کے بعد اس آفس میں 50 لوگ جب یہ سنیں گے تو ان کو لگے گا کہ بھائی اللہ بچائے, ہمیں کم سے کم یہ فیل نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اب اس کا مطلب کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی؟ نہیں بھائی, آپ کو کس نے کہا کہ آپ چوری کریں, آپ نہ کریں تو یہ چیز ہوگی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ریپ کرنے والے کی جو بھی سزا یا سخت سے سخت سزا جو ہمارے ہاں دل برداشتہ لوگ تجویز کر رہے ہیں, یا سخت سے سخت سزا جو میرے آپ جیسے درد رکھنے والے لوگ
جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ رکے سزا کے ڈر سے، تو وہ اپنے شوق سے تو نہیں کہہ رہے. آپ اس پہ انسانی حقوق تلاش تو کر رہے ہیں، لیکن اس کو کیوں نہیں سمجھا رہے جو یہ فیل کر رہا ہے کہ بھائی تو یہ فیل ہی نہ کر تو تجھے سزا ہی نہیں ملے گی. یعنی اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا کہ یہ فیل کرنے والے کو فیل کرنے سے کیسے روکا جائے. کام اس پر ہو رہا ہے کہ جب وہ فیل کر جائے تو اس کو سزا ایسی نہیں دینی چاہیے. یعنی محنت اس پر ہو رہی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. یہ بھی میرے خیال میں، بلکہ میرے خیال میں کہ 100% یہ بھی انتہا پسندی ہے کہ آپ مغرب سے اتنے متاثر ہو جائیں کہ آپ ہر چیز میں انسانی حقوق تلاش کرتے پھریں. مغرب لبنان میں بمباری کرے، فلسطین پہ بمباری کرے، افغانستان پہ بمباری کرے، وہ بوسنیا کو اڑا دے، وہ کشمیر کو اڑا دے، وہ عراق کو ختم کر دے، شام کو ختم کر دے، وہاں کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. جب پاکستان میں ریپسٹ کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس کی سزا سے باقیوں کو عبرت ملے تو انسانی حقوق سامنے آ جاتا ہے. لیکن شبیر ابو طالب بھائی دیکھیں، بات دراصل یہی ہے، میرے اور آپ کے کہنے میں بہت زیادہ فرق ہوگا سر، کہ میں جو بیان کر رہا ہوں گا دینی لحاظ سے کہ دین اس پر کیا سزائیں جو ہے وہ بیان کرتا ہے، یا حضور اکرم نے اپنے دور میں ایسے کسی مجرم کو جو ہے وہ کیا سزا دی. سر میرے اور آپ کے بتانے میں بہت فرق ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا عوام کو بتائیں سر کہ دینی لحاظ سے ایسے لوگوں کی کیا سزائیں جو ہے وہ مرتب کی گئی ہیں. میرے بھائی، میں تو چھوٹے بچے اور بچیوں کے ریپ، زنا، لواطت، جو بھی آپ کو نام دے دیں اس پر تو بعد میں آؤں گا. جی آپ یہ دیکھیں، شادی شدہ نہیں ہے اور جس نے زنا کیا اس کے لیے بھی سزا، جس نے شادی کر لی اس کے لیے الگ سزا. اس میں کوڑے بھی ہیں، سنسار بھی ہے. اور سنسار کیا ہے کہ آپ بندے کو زمین کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے دفن کر دیں گے کہ صرف چہرہ اوپر ہوگا، اور پھر اس کو چاروں طرف سے پتھر مارے جائیں گے. اب یہ انسانی حقوق کے خلاف ہو گیا. بھائی ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ نہ تو میرے والد نے سزا دی ہے، نہ میرے چچا نے دی ہے، نہ آپ کے کسی رشتے دار نے دی ہے. یہ ہمارے دین میں یہ سزا ہے. اور کس لیے ہے؟ اس کی منطق دیکھیں، اس کی حکمت دیکھیں. اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے کسی قبیح فعل کا مرتکب ہوگا، ذرا آپ اندازہ لگائیں، ہم کراچی میں رہتے ہیں اور ایسے کسی شخص کو ریگل چوک صدر میں یا لاہور میں رہنے والوں کو لبرٹی چوک پر، یا پشاور میں رہنے والوں قصہ خانی بازار کے چوک پر کسی ایسے زانی کو، کسی ایسے ریپسٹ کو اس طرح سنسار کیا جائے کہ اس کا پورا جسم زمین پہ ڈال دیا جائے، چہرہ اس کا اوپر ہو، پورا خاندان، پورا محلہ، پورا شہر اس کو دیکھ رہا ہو، اور پھر چاروں طرف سے اس سے پتھر مارے جا رہے ہوں، تو آپ بتائیں کسی کی ہمت ہوگی اس محلے یا شہر میں کہ دوبارہ وہ عمل کرے؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے دین میں جو سزائیں ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ چوری، ڈکیتی، گولی مارنا، زخمی کرنا، ہاتھ کاٹ دینا، قصاص، دیت، زنا، شراب، اس کی کیا سزا ہے، لمبی ایک فہرست ہے. لیکن جو بھی سزا ہے وہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے بظاہر کہوں میں، اور چونکہ اس میں گستاخی کا پہلو نکلے گا میرے کسی جملے سے یا ہمارے کسی جملے کو غلط طریقے سے ادا کرنے پر، بظاہر اگر ہمیں لگتا بھی ہے کہ میرا ذہن قبول نہیں کرتا یہ سخت سزا ہے، تو آپ اس کے آگے اور پیچھے معاشرے پر جو اثرات ہیں اس کو دیکھیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو ہی ہوں گے. میں یو اے میں کافی عرصے رہا ہوں اور وہاں پر ہمارے دفتر میں 150 کا اسٹاف تھا. جب ایک مرتبہ وہاں پر کوئی 250 یا 300 درہم شارٹ ہو گئے تو جس کی یہ ذمہ داری تھی، کیش جس کے پاس تھا، جس کے ہینڈ اوور کیا گیا تھا، وہ کانپ رہا تھا. 250 درہم میں کانپ رہا تھا. کیوں کانپ رہا تھا؟ کہ اس کے ایگریمنٹ میں صاف لکھا تھا کہ اگر پیسے شارٹ ہوں گے تو یا تو آپ پے کریں گے یا پھر آپ پر چوری کا مقدمہ ہوگا. اور چوری کے مقدمے سے وہ کانپ رہا تھا. یہ کیوں کانپ رہا تھا بھائی؟ وہ اس لیے کانپ رہا تھا کہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سزا بڑی سخت ہے اور اسلامی سزا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا وہاں پہ دبئی میں تو سارے کے سارے لوگ رہتے ہیں، ناچنے گانے والے بھی رہتے ہیں، لبرلز بھی رہتے ہیں، مغرب سے متاثر لوگ بھی رہتے ہیں. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. سعودی عرب میں تو ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، وہاں تو چوری کر کے دیکھیں حال تو وہی ہوگا، سزا تو وہی ملے گی. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ بھائی میں اس سزا کو نہیں مانتا، یہ بھلے پرانی سزا ہے لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. قطر میں تو کوئی نہیں کہتا، کویت میں تو کوئی نہیں کہتا. تو شبیر بھائی پاکستان کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کے اندر ایسی کون سی قیامت یا موت پڑی ہے لوگوں کو کہ جی اگر اس کے محرکات جو ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں تو اس سزا کو جو ہے، اس سزا کا تعین پاکستان میں ضروری طور پر، فوری طور پر، ناگزیر وجوہات کی بنا پر نافذ کیا جائے؟ سر بھائی ہمارے ہاں ہم بزرگ ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی مغرب زدہ سوچ رکھنے والے ہیں جو ہیں ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے کالے انگریز. یعنی جلد تو ان کی سفید نہیں ہے لیکن خیالات ان کے انگریزوں والے ہیں.
میں معذرت چاہتا ہوں، اس کا مطلب میں انگریزوں کو یا گوروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا. یہ ایک اصطلاح تھی، وہ اس لیے تھی کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ چوئنگم چبا کے باہر 5-7 سال پڑھ کے جب آتے ہیں اور کچھ انگریزی کی کتابیں وغیرہ پڑھ لیتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو ہے نا وہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو ہے وہ اینٹی مسلم لاز جو ہے نا ان کو جدت کی نشانی سمجھیں گے اور مسلم لاز کو معاذ اللہ ہم قدیم زمانے کے پتھر کے زمانے کے لاز سمجھیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ بہت ہی اچھے ماڈرن اسلام ماڈرن اگر معاملات کو قوانین کو دیکھیں گے تو اس میں جھلک جو ہے وہ اسلام کی نظر آئے گی. اسلام سے بہتر ماڈرن دین کوئی نہیں ہے. ہر زمانے میں اسلام ہی کا کے تمام قوانین جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک بہت زیادہ اینٹی اسلام ہو گئے ہیں یعنی وہ مغرب زدہ ہو گئے ہیں، اور ایک بہت زیادہ پرو اسلام ہو گئے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کے علاوہ کوئی بات اس لیے نہیں کریں گے کہ سامنے والا یہ بات کر رہا ہے. آپ کو ایک اعتدال کا راستہ ایسا ہونا ہے جو مکمل طور پہ اسلام بھی ضرور ہو لیکن بیان کرنے میں وہ ایسا ہو جو سب کو قابل قبول ہو. سمجھانے کا بھی بہت فرق ہے، قائل کرنے کا بھی بہت فرق ہے، گفتگو کا بھی بہت فرق ہے. آپ کے لفظوں کی خوبصورتیاں، جملوں کی خوبصورتیاں، آپ کے رویے بھی جو ہے نا بہت زیادہ فرق پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تربیت، کردار سازی، دین سے قربت اور صحبت اچھی اور ہمارے سلیبس میں اچھی چیزیں اس سے ریلیٹڈ پڑھائی جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. بہت شکریہ شبیر ابو طالب صاحب، سینئر مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کہنا ان کا بالکل صحیح ہے کہ جی جب مغرب کے اندر جو ہے وہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن پڑھ کے جو ہے وہ سزائیں وہاں مرتب کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر مسئلہ دراصل یہ ہے کہ بڑی تعداد میں کچھ لبرلز ایسے موجود ہیں یا پھر کچھ ایسے مغربی ایما پر اپنی کارستانیاں سر انجام دینے والے موجود ہیں جن کو پاکستان میں ابو جہل کی اولاد تصور کیا جائے تو اس سے کم نہیں ہوگا. اسی پر مزید بھی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن مذہبی اسکالر صاحب جو ہیں وہ مزید بزی ہیں، اس لیے ان کو جو ہے ان کا زیادہ وقت میں نے لینا مناسب نہیں سمجھا. ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کچھ دیگر موضوعات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں شہر قائد کے اندر ڈینگی بخار بہت تیزی سے پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسپتالوں کے اندر بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جی بلڈ پلیٹلیٹس کی کافی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشانی کا شکار ہیں، یا ڈینگی کے جو مریض موجود ہیں ان کو کافی حد تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ اطلاعات ہیں، یہ رپورٹ ہیں، یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ جی ڈینگی بخار کی بھی ایک دوسری قسم ہے جو پاکستان کے اندر اور خاص کر کراچی کے اندر تیزی سے پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس تمام تر صورتحال سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، ہمارے ساتھ ماہر صحت ڈاکٹر منہاج صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا پسند کریں گے صورتحال کے اندر؟ پہلے تو اس بات کو ذرا واضح کرتے ہیں کہ اب واقعی ڈینگی وائرس کی کوئی دوسری قسم بھی ہے جو کہ کراچی میں تیزی سے پھیل رہی ہے؟ دیکھیے، ڈینگی جو وائرس ہے وہ ایڈس چپٹائی جو وائرس ہے اس سے کاز ہوتا ہے اور وہ ایک ہی قسم کا ہے، مگر وہ وائرس مختلف بیماریاں لائک زیکا وغیرہ کاز کر سکتا ہے. تو ڈینگی ایک ہی بیماری ہے. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے اکثر کہ جو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے وہ اکثر فالس نیگیٹو آتا ہے جی، اور علامات ہمیں ڈینگی کی ہی ہوتی ہیں. تو جب علامات ڈینگی کی ہیں اور تو ٹیسٹ فالس پازیٹیو آیا ہے تو ہمیں مینجمنٹ کرنا ہے، بیسیکلی پریشان نہیں ہونا اس کے اندر. تو سر اتنی بڑی تعداد کے اندر پیشنٹس بڑھ رہے ہیں اور صرف کراچی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، وجہ کیا ہے سر؟ اچانک سے اتنے زیادہ پیشنٹ سامنے آ رہے ہیں اور محکمہ صحت کی جانب سے جو ہے یہ گھنٹی بھی بجا دی گئی ہے کہ 2019 والی صورتحال پاکستان میں ہو سکتی ہے. دیکھیے اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو سارا ایمفیسس ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کا وہ ہسپتالوں پہ ہے، پریونشن پہ نہیں ہے. جی، ہمیں جو ہے نا وہ پریونٹیو میجرز لینے کی ضرورت ہے. نہ صرف ڈینگی بلکہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ ہم صرف پریونشن کے ذریعے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ہاسپٹل بیسڈ ہیلتھ سسٹم ہے، پریونٹیو بیسڈ نہیں ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو معاملات دکھائی دے رہے ہیں اس کے کنٹرول کے حوالے سے، کیونکہ محکمہ صحت اگر کہہ رہا ہے کہ جی اسپرے نہیں ہو رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں یا پھر اس کے پیشنٹس کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ اسپتالوں میں بڑی تعداد میں موجود نہیں ہیں، پیشنٹس کو پریشانی کا سامنا ہے، تو سر یہ صورتحال تو کافی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس میں چیز یہ ہے کہ جو بیماری اس وقت ہے اس کو آپ کو ایمرجنسی کے طور پر مینیج کرنا ہے اور اس کو پریونٹ کرنا ہے کہ وہ پیک نہ آ جائے کہ خدا نخواستہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں اس میں ہلاکتیں شروع ہو جائیں۔ نہ صرف ہلاکتیں بلکہ ساتھ میں آپ کو اس میں جو پلیٹلیٹس ہیں، جو بلڈس ہیں، ان کو بھی انشور کرنا ہے کہ اگر پیشنٹس کو ضرورت پڑتی ہے تو پلیٹلیٹس کی کہیں کمی نہ ہو جائے ہمارے پاس۔ آپ کے پاس ڈونرس پراپر ہونا چاہیے سسٹم اس میں، تاکہ جو ہے نا وہ پلیٹلیٹس کی اویلیبلٹی ہو پیشنٹس کو۔ تو نہ صرف یہ کہ پریونٹیو میجرز بلکہ ساتھ میں تھیراپیوٹک میجرز کی بھی ضرورت ہے اس کے اندر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب محکمہ صحت کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے اتنی بڑی تعداد میں پلیٹلیٹس یا ڈونرز ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ صورتحال آگے خراب ہوتا ہے تو ہم اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بیسک چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دونوں ایجنسیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور وہ میرے خیال میں اس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور ظاہر بات اس میں اگر کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، این جی اوز کی، آرگنائزیشنز کی، جو کہ اس سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں بات کروں پنجاب کی تو صرف کووڈ 19 کے حوالے سے ایک خطرناک وائرس تھا جو ہے وہ تیزی سے سرایت کرنے والا وائرس تھا، لوگوں کو لگنے والا وائرس تھا، اس کے لیے فیلڈ اسپتال قائم کیے گئے تھے۔ اب لاہور میں جو ہے وہ ڈینگی کے حوالے سے فیلڈ اسپتال قائم کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے۔ دیکھیے حالت اچھی نہیں ہے ڈیفینیٹلی، مگر چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کر کے چلیں تو قابو پایا جا سکتا ہے چیزوں کے اوپر۔ اور اس میں خاص طور سے لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن علاقوں میں مچھر ہیں یا پانی کھڑا ہوا ہے، جھاڑیاں ہیں یا اس قسم کی چیزیں موجود ہیں جہاں پر یہ کہ مچھر بہت تعداد میں ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ وہ پریونٹیو میجر اس لحاظ سے لیں، نیٹس استعمال کریں اور ساتھ میں لانگ سلیوز کے آستین پیجامہ پورا پہنے، تاکہ جو ہے نا وہ جو پریونٹیو میجرز ہیں وہ آپ لے سکیں، آپ اپنی امیونٹی کو بلڈ اپ کریں، وائٹامن سی زیادہ مقدار میں لو اس میں۔ سو چیز یہ ہے کہ پریونٹیو میجرز پہ آپ فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر میں موازنہ کر لوں ماضی میں تو جی ڈینگی وائرس ایک وقت میں ایسا بھی آیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا تھا، سینکڑوں لوگ جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے اس کی وجہ سے۔ موازنہ کر لیا جائے موجودہ ڈینگی وائرس سے تو سر کیا لگتا ہے ابھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکے؟ دیکھیے چیز یہ کہ اگر آپ بروقت اقدامات نہیں کریں گے تو کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پہلے سالوں کی طرح جی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بروقت اقدامات لیں اس چیز کو قابو پانے کے لیے۔ اور اگین میں کہوں گا کہ پریونٹیو میجرز بہت ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تھیراپیوٹک میجرز اور اس میں جو پلیٹلیٹس کی جو ضرورت پڑتی ہے پیشنٹس کو، اس کو بھی انشور کرنا ضروری ہے۔ تو سر ہسپتالوں کے اندر جو ہمارے سرکاری اسپتال ہیں، ظاہر سی بات ہے بہت بڑی تعداد میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پرائیویٹ اسپتالوں کے اندر اپنا علاج نہیں کرا سکتے تو وہ سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، تو سرکاری اسپتالوں کی حالت زار یا سرکاری اسپتالوں کے پاس ایسی صورتحال موجود ہے، ایسے وسائل موجود ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر یہ خدا نخواستہ انسانوں میں تیزی سے سرایت کرنے لگے تو؟ دیکھیے مشکل ہوگی سرکاری اسپتالوں میں اس قسم کی سہولت شاید میسر نہ ہو کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکیں، اور جیسے میں نے کہا کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو مل جل کے اس کو کام کرنا پڑے گا اور کیپیسٹی بنانا پڑے گی اس صورتحال کو مینیج کرنے کے لیے، ورنہ اکیلے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز شاید اس کو کوپ اپ نہ کر پائیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر جو ہے وہ ذہن سازی کی بات کی جائے کہ لوگوں کو آگاہی دینے کی بات کی جائے اس وائرس کے حوالے سے، تو سر اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو نہیں پا رہا جتنے پیمانے پر ہونا چاہیے، کیا لگتا ہے سر آپ کو موجودہ حالات میں؟ دیکھیے if there is a will there is a way، جی ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ فنڈس جو موجود ہیں ان کو ڈائیورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اسپیشل پریکاشن لے کے اور اسپیشل پرمیشن لے کے۔ تو اگر کوئی ایمرجنسی والی صورتحال ہے اس کو مینیج کرنا چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ پراپرلی ہم اس بیماری پہ قابو پا سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، کسی کو سنائی دیتا ہے کہ جی ڈینگی بخار ہو گیا ہے، تو سر آپ کو کیا لگتا ہے پیشنٹس کو کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اگر اس کو خدا نخواستہ ڈینگی وائرس ہو گیا تو؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا اس سلسلے میں، ایک تو یہ کہ
آپ نیٹ استعمال کریں سونے کے وقت تاکہ آپ نیٹڈ رہیں. ڈینگی ہو جانے کے بعد بھی؟ جی ڈینگی ہو جانے کے بعد اپنا وائٹامن سی آپ بڑھائیں, وائٹامن سی زیادہ مقدار میں لیں. گارلک ریکمینڈیڈ ہے اس کے لیے, نٹس ریکمینڈیڈ ہے. اپنی امیونٹی کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی امیونٹی بلڈ اپ ہو سکے. جو بھی امیونٹی بلڈرز ہیں ان کو آپ لیں تاکہ آپ کی امیونٹی کنٹرول میں رہ سکے اور بیماری کنٹرول ہو جائے اس چیز سے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ جی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سمٹمز ہیں اور وہ اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ نیگیٹو آ رہا ہے, یا پھر جو ہے وہ اس میں ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ چیز ٹریس نہیں ہو پا رہی ہے. تو سر ایسی صورتحال کے اندر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ سمٹمز بھی ہیں تو وہ یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ جی باقی کا بھی تو نیگیٹو آیا ہے, میرا بھی نیگیٹو ہی آئے گا؟ دیکھیے یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ڈینگی کے سمٹمز موجود ہیں تو اس کو ڈینگی کی طرح ہی ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن اس میں نہ ہو جائے. تو اگر کوئی کسی کو اس قسم کے سمٹم موجود ہیں, وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا فالس نیگیٹو آیا ہے ٹیسٹ, اس کو اس طرح کی صورتحال ہے, تو اس کو بیسیکلی جو ہے نا وہ ڈینگی کو ڈینگی کی طرح ہی مینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے سر کہ اگر کراچی کے اندر پہلے تو ابر رحمت جو ہے وہ زحمت سمجھ لی جاتی ہے, یا پھر پورے پنجاب کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, بارشوں کے بعد یہ وائرس تیزی سے پھیلتا ہے سر, لیکن اس کے لیے اقدامات ناکافی ہیں. تو سر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بارشوں کے بعد ایسی صورتحال ہو جاتی ہے, مچھر پیدا ہو جاتے ہیں, یا صفائی ہونے کے بعد جو ہے وہ مکھیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ان سے بھی مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں. تو سر کیا لگتا ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں حکومتی سطح پر؟ دیکھیے اس میں چیز یہ کہ ویسٹ مینجمنٹ, پریونٹیو میجرز بہت ضروری ہے. اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے انفارچونیٹلی ہم تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں ان سب چیزوں کی مینجمنٹ میں, اور اس میں خاص طور سے جو میں سراہوں گا حکومت سندھ کا نیا اقدام جو انہوں نے ہیلتھ مینجمنٹ کا کیڈر جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا ہے. تو میرے خیال میں ضرورت اس بات کی کہ لوگ پہلے سمجھیں کہ ہیلتھ سسٹمز کیا ہوتا ہے, ہیلتھ کیسے مینج کی جاتی ہے, پریونٹیو میجرز کیسے لیے جاتے ہیں, پبلک ہیلتھ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے. سو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو ہوپ فلی انشاءاللہ فیوچر میں بہتر ہیلتھ سسٹم ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کراچی کے اندر جو صورتحال دکھ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہاں پر بھی فیلڈ اسپتال قائم کرنے کی نوبت آ جائے گی؟ دیکھیے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہو سکتا ہے نوبت آ بھی جائے, بیکاز یہ کہ آپ کو اگر پریونٹیو میجر لینا ہے, آپ کو مینیج کرنا ہے چیزوں کو, آپ کو پیشنٹس کو ریہیب کرنا ہے, تو نیچرلی اس میں ضرورت پڑ سکتی ہے, اور اس کے لیے اقدامات اگر ابھی سے ہو جائے تو بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے وہ دیسی ٹوٹکوں کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک سوال ایک ڈاکٹر صاحب سے یہ کیا تھا کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں پپیتے کے پتوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے بلڈ پلیٹلیٹس کو بڑھانے کے لیے, تو کیا لگتا ہے سر یہ دیسی ٹوٹکے کام کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کی کوئی ریسرچ آتھینٹسٹی نہیں ہے میرے پاس. اگر کوئی ایویڈنس بیسڈ ریسرچ ہوگی تو ڈیفینیٹلی میں اس کی طرف جاؤں گا. تو بیسیکلی اس میں جو ہے نا وہ وائٹامن سی کو آپ کو انکریز لینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور گارلک ہے, نٹس ہیں, اس قسم کی چیزیں, تاکہ جو ہے نا وہ آپ اپنی امیونٹی بلڈ اپ کر سکیں. میرے خیال میں اس حوالے سے اگر ایویڈنس بیس کچھ ریسرچ کی موجود ہے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر منہاج, ہیلتھ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا, بہت شکریہ آپ کا. اور واقعی اگر یہ صورتحال کراچی کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو حکومتی سطح پر اور محکمہ صحت کی کافی بھاری ذمہ داری اس پر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ اس تمام تر صورتحال کو جو ہے وہ بہتر صورتحال اختیار کر کے یا بہتر سمت اختیار کر کے جو ہے وہ صورتحال کو کنٹرول کر پاتے ہیں یا صورتحال سے نکل پاتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی, تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.